अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 104 स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में वो पहली बार जिब्राइल से बिलाखिर मिलने में कामयाब हो गई थी। निसा को अंदाज़ा नहीं था कि आयशा सिर्फ जिब्राइल से मिलने के लिए उसके साथ यूनिवर्सिटी आने पर तैयार हुई है, वरना वो जब भी अमेरिका आती उन सब की कोशिशों के बावजूद अपनी मर्ज़ी की जगहों के अलावा कहीं नहीं जाती थी। यूनिवर्सिटी में होने वाली कोई तकरीब तो वो शायद कोई आखिरी चीज़ थी जिसके लिए आयशा यूनिवर्सिटी आती, और निसा ने ये बात जिब्राइल से उसे मुतारिफ़ करवाते हुए कह भी दी थी। जिब्राइल सिकंदर वो पहला लड़का था जिसे देखने का आयशा आबिदीन को इश्तियाक हुआ था, और जिब्राइल सिकंदर ही वो पहला लड़का था जिसे आयशा आबिदीन अपने जहन से निकालने में अगले कई साल तक कामयाब नहीं हो सकी थी। तस्वीरें कभी कभार किसी शख्स की शख्सियत और वजाहत को कैमोफ्लेज कर देती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। मोहम्मद जिब्राइल सिकंदर कैरिस्मेटिक था, ख़तरनाक हद तक मुतासिर और मरगूब करने वाली शख्सियत रखता था। 16 साल की उम्र में भी वो तकरीबन 6 फीट कद के साथ सालार सिकंदर की गहरी स्याह आँखें और अपनी माँ के तीखे नैनो नकुश और बेहद भारी आवाज़ के साथ एक अजीब ठहराव का मंबा दिखता था। एक बेहद कैजुअल डार्क ब्लू जीन्स और धारीदार ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में मलबूस जिब्राइल सिकंदर मुस्कुराते हुए पहली बार आयशा आबिदीन से मुखातिब हुआ था, और वो बुरी तरह नर्वस हुई थी। वो नर्वस होना नहीं चाहती थी, लेकिन जिब्राइल से वहाँ खड़े सिर्फ मुखातिब होना भी उसे उसके पैरों के हिलाने के लिए काफ़ी था। वो सिर्फ निसा ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र की किसी भी लड़की को पागल कर देने की सलाहियत रखता था। आयशा आबिदीन दिल ही दिल में एतराफ़ किया था। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता अमेरिका आकर घूमना फिरना? उसने निसा के किसी तबसरे पर आयशा से पूछा था। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो गड़बड़ाई। उसने खुद को संभाला, फिर जिब्राइल के सवाल का जवाब दिया, जिसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। वो अब सीने पर बाजू लपेटे हुए था। वो उसके जवाब पर मुस्कुराया था। फिर उसने निसा को फंक्शन के बाद आयशा के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी की दावत दी थी, जो निसा ने कबूल कर ली थी। वो दोनों अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार करते हुए गपशप में मसरूफ़ हो गए थे। आयशा एक बार फिर पैसिव ऑब्जर्वर बन गई थी। निसा एक बहुत डोमिनेटिंग लड़की थी, और घर में वो हर काम अपनी मर्ज़ी और अपने तरीके से करवाने की आदी थी। लेकिन आयशा ने नोटिस किया था, निसा जिब्राइल के साथ उस तरह नहीं कर रही थी। वो उसकी पूरी बात सुनकर कुछ कहती और उसकी बहुत सी बातों में इत्तेफाक कर रही थी। एक दूसरे के साथ खड़े आयशा आबिदीन को वो बेहद अच्छे लग रहे थे। एक परफेक्ट कपल जिस पर उसे रश्क आ रहा था, और जिब्राइल से इस तरह मुतासिर होने के बावजूद वो उसे निसा की ज़िंदगी के साथी के तौर पर देख रही थी। निसा का टेस्ट और चॉइस हर चीज़ में अच्छी और मुनफरिद थी, और जिब्राइल उसका एक और सबूत है। फंक्शन के बाद वो निसा और जिब्राइल के कुछ दोस्तों के साथ एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने गई थी। ये एक इत्तेफाक था या खुशकिस्मती कि 6 लोगों के उस ग्रुप में जिब्राइल और आयशा की सीट्स एक दूसरे के साथ थीं। निसा जिब्राइल के बिलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब थी, और आयशा के दूसरी तरफ निसा की एक और दोस्त सुजैन। आयशा आबिदीन की नर्वसनेस अब इंतहा पर थी। वो उसके इतने करीब थी कि उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। टेबल पर धरे उसके हाथों की कलाई में बंधी घड़ी से डायल पर टिक टिक करती सुई देख सकती थी, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकती थी तो वो गर्दन मोड़कर उसे इतने करीब से देखना था। वो गलत जगह पर बैठ गई थी। आयशा आबिदीन को मेन्यू देखते हुए एहसास हुआ था, जिब्राइल
میزبان تھا اور وہ سب سے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے بھی پوچھا تھا۔ عائشہ کو مینیو کارڈ پر اس وقت کچھ بھی لکھا نہیں دکھ رہا تھا۔ جو دکھ بھی رہا تھا وہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو سب لیں گے میں بھی وہی لے لوں گی، عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا۔ جبرائیل مسکرایا اور اس نے اپنا اور اس کا آرڈر ایک ہی جیسا نوٹ کروایا۔ وہ ایک ویجیٹیبل پیزا تھا جسے اس نے ڈرنکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز۔ نسا اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کروا رہے تھے۔ ہیم برگر، شرمپس، اسٹفڈ ٹرکی، یہ امریکن دوستوں کے آرڈرز تھے۔ نسا نے ایک سیلمن سینڈوچ منگوایا تھا۔ میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، روٹین کی گفتگو کے دوران جبرائیل کے سوال پر یکدم اس نے بتایا۔ فینٹاسٹک، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اس کی خاموشی کو جبرائیل ہی وقتاً فوقتاً ایک سوال سے توڑتا۔ وہ جیسے اسے بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر انگیج کرنے کی، اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی تھی۔ وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی وہ اور طرح کے تھے، یہ اور طرح کا تھا۔ کھانا آنے پر وہ اسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سرو کرتا رہا، یوں جیسے وہ روٹین میں یہ سب کرنے کا عادی رہا ہو۔ محمد جبرائیل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھیں۔ جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا وہ بے حد خوش قسمت ہوگی، اس نے سوچا۔ کاش یہ نسا ہی کو مل جائے، اس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر کرتی تو جبرائیل وہ پہلا لڑکا ہوتا جس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لیے بھی کرتی۔ جبرائیل نے اس کے لاشعور کو اس پہلی ملاقات میں اس طرح اثر انداز کیا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت دعا کر رہی ہوں نسا کہ تمہاری شادی جبرائیل سے ہو جائے، جب بھی ہو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کیفے سے اس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نسا سے کہا تھا۔ وہ جواباً ہنسی، خیر ابھی شادی وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا ہم دونوں کے لیے، وہ بہت ینگ ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے اور اگر کبھی بھی اس نے مجھے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ کون انکار کر سکتا ہے جبرائیل کو؟ اپنے بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے نسا نے اس سے کہا۔ اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی۔ تم نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہا تھا؟ مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کوئی گیسٹ لے کر گئی ہوں اور جبرائیل نے اسے اس طرح اٹینشن نہ دی ہو، وہ کہتی چلی گئی۔ عائشہ کا دل عجیب انداز میں بجھا۔ تو وہ توجہ سب ہی کے لیے ہوتی تھی اور عادت تھی، فیور نہیں۔ اس نے کچھ مایوسی سے سوچا۔ فیئر انف، تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ؟ نسا نے اس سے کہا۔ وہ حافظ قرآن ہیں، بے حد پریکٹسنگ ہے، کبھی تم اس کی تلاوت سنو، لیکن اتنا مذہبی ہونے کے باوجود وہ بہت لبرل ہے، تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے نیو بورن مسلمز ہو جاتے ہیں، نہ ہی اس کو میں نے کبھی دوسروں کے حوالے سے ججمنٹل پایا ہے۔ مجھے نہیں یاد کبھی اس نے میرے یا کسی اور فیمیل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے کچھ کہا ہو یا ویسے کسی بارے میں کامنٹ کیا ہو۔ نیور، نسا کہتی جا رہی تھی۔ وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اسے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اس پر اس حوالے سے کوئی قدغن گاتا، اور جبرائیل میں اسے یہ خوبی بھی نظر آ گئی تھی۔ عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح یہ سب سن رہی تھی۔
نسا کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لیے اس کی زندگی کے آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود انٹریز کی تعداد بڑھا دی تھی۔ اس رات عائشہ عابدین نے بڑی ہمت کر کے جبرائیل کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، اور پھر کئی گھنٹے وہ اس انتظار میں رہی کہ وہ کب اسے ایڈ کرتا ہے۔ وہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تھی، اور اس وقت نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیس بک چیک کیا تھا، اور خوشی کے ایک عجب لہر اس کے اندر سے گزری تھی۔ وہ ایڈ ہو چکی تھی، اور جو پہلی چیز عائشہ نے کی تھی وہ اس کی تصویروں میں اس کی فیملی کی تصویروں کی تلاش تھی، اور اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی کی بہت ساری تصویریں تھیں، سالار سکندر کی، حجاب میں ملبوس امامہ کی، اس کی ٹین ایجر بہن عنایا کی، حمین کی اور رئیسہ کی، جبرائیل کے انکلز اور کزنز کی، جو ان کی فیملی کے برعکس بہت ماڈرن نظر آ رہے تھے، لیکن ان سب میں عجیب ہم آہنگی نظر آ رہی تھی۔ وہ جبرائیل سکندر سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی تھی۔ لیکن وہ اور اس کی فیملی یکدم جیسے اس کے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے، ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی۔ وہ اس فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ جبرائیل سکندر جیسا خاندان تھا، اور احسن سعد جبرائیل سکندر جیسا مرد، قابل، باعمل مسلمان، حافظ قرآن۔ عائشہ عابدین نے جبرائیل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کتاب کا پہلا باب اگلے 9 ابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور اگلے 9 ابواب ایک شخص کے لکھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک شخص نے لکھے تھے بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی زندگی کی پہلی بددیانتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آخری بھی ہوگی۔ اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ 50 صفحے نکالنے لگا جو اس کتاب کا ترمیم شدہ پہلا باب تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اس نے اسے 2 ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، پھر چند اور ٹکڑے۔ اپنی ہتھیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے انہیں ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ ڈسک کا کوئی کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس کور میں ڈال دی۔ پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے انہیں ایک فائل کور میں رکھ کر انہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی 9 ابواب تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین تاریخ ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری تھی، "ول بی ویٹنگ"۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی یکدم چھلک پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسکرین اب تاریخ ہونے لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی، اس کے وجود پر یا ہر چیز پر۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ چھوڑ گیا تھا۔ شاید رات کو جب وہ وہاں تھا وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ اور گھنٹے جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔
تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔